अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आपको अभी तक की हमारी नोबल की स्टोरी और आगे भी आने वाली स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाइए रखिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी एपिसोड कैसी लग रही है। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही, आप हमें उससे रिलेटेड भी बता सकते हैं, बिकॉज़ आप लोगों की राय बहुत कीमती है। So let's get back to our new episode number 35, हारे ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। सिकंदर की क्लास से निकलते ही सब अब एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए। तो क्या वो गैर मुस्लिम है? हाँ, देखो कैसे होशियारी से इसे सबसे छुपा कर रखा। दौलत हो तो सब मुमकिन है। वैसे इसके डैड कौन है? कभी जिक्र क्यों नहीं करती? देखा, इसीलिए शो ऑफ नहीं करती थी ताकि असल हकीकत किसी का ना पता चल जाए। ऐसे स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में दाखिला ही नहीं मिलना चाहिए। होगी अमीर अपने घर, मगर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, मैं भी अपने डैड को बताऊंगी। ये अहमदी कौन होते हैं? किसी ने सवाल पूछा। कादियानियत के मानने वाले खुद को अहमदिया या अहमदी कहते हैं। काफिर है वो तो। सारी क्लास इस तरह के जुमले एक दूसरे से बोल रही थी। हर कोई इस बात को डिस्कस कर रहा था और इसमें सबसे सरे फहरिस्त फ़िज़ा ग्रुप था, जो जान की ऐसी बातें कर रही थी ताकि सब इस बात को इग्नोर करने के बजाय मुश्तल हों। मगर हानिया और मारिया अभी तक शौक में बैठी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। फ़िज़ा कुछ स्टूडेंट्स के साथ इनकी तरफ बढ़ी। वो शुरू से ही इन तीनों के ख़िलाफ़ थी, कुछ गुस्सा, कुछ हसद, मगर वो हमेशा इन तीनों से जीत नहीं पाई थी। हमेशा मुंह की खाई थी। आज इसको सही मौका मिला था अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का। इसीलिए सबसे ज़्यादा वो और इसकी सहेलियां ही क्लास में इस वक्त सवालात का शोर बर्पा कर रही थी। अब तुम दोनों भी अपना अकीदा बता ही दो, इसने तंजिया ऊंची आवाज़ में पूछा, ताकि सारी क्लास मुतवज्जा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। हानिया होश में आती इसको ना समझी से देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो? सीधा सा सवाल है। ये ना हो कल तुमसे सर पूछें तो पता चले तुम लोग भी काफिर ही हो। भाई, हमसे रोज़ रोज़ अटैक बर्दाश्त नहीं होना, इसीलिए एक ही बार बता दो सब। मुंह बना के पूछती हंसने लगी। इसके बाकी सहेलियां भी इसके पास आकर ग्रुप की शक्ल में खड़ी हो गईं। ये क्या बदतमीज़ी है? दूर होकर बात करो। मारिया गुस्से से अपनी जगह से उठी। अरे अरे, बेबी को गुस्सा आ गया। वो अब बाकायदा इनका मजाक उड़ाने लगी थी। बाकी स्टूडेंट्स भी हंसते इंजॉय कर रहे थे। बहुत गलत कर रही हो तुम फ़िज़ा, मारिया ने चुबा चुबा कर कहा। अच्छा, तो मैं गलत कर रही हूँ? इसने बाकायदा हाथ बांध कर ढीठों की तरह कहा। चलो फिर तुम सही कर दो। क्या कहना चाहती हो तुम? अब के हानिया भी चश्मा दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। यही कि तुम दोनों भी काफिर हो तो बता दो। इसीलिए किसी और स्टूडेंट को अपने ग्रुप के करीब भटकने नहीं देती थी, ताकि भांडा ना फूट जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। किसी भी अहमदी जमात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिल गया जवाब, हो गया सुकून। अब हटो आगे से, मारिया गुस्से से बोलती इसको आगे से साइड की तरफ धक्का दे गई। यूँ फ़िज़ा को इस तरह ख़ुद को धक्का मिलने पर सही गुस्सा आया। वह जवाबी कार्रवाई के लिए इसकी तरफ बढ़ती कि जल्दी बाकी सब बीच में आकर मामला रफा दफा कर गए। हानिया मारिया का हाथ पकड़कर खींचती इसे बाहर की जानिब ले गई। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। बहुत गरूर था ना तुम तीनों को अपनी दोस्ती का? किसी और को अपने साथ शामिल नहीं करती थी। अब मैं बताऊंगी तुम तीनों को किसको इनकार किया था इन्होंने।
اسے خود کا ماہم کی جانب سے ان کے گروپ میں شامل ہونے کا کہنے پر ٹھکرایا جانا کبھی نہیں بھولا تھا، جس میں ان دونوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسے ماہم کبھی پسند نہیں تھی۔ مغرور، ضدی، امیر، خوبصورتی، ذہانت، وہ ہر چیز میں سب سے آگے تھی۔ ٹیچرز کے ساتھ پرینکس کے بعد بھی وہ ان کی فیورٹ بن جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے اور بھی زیادہ خار کھاتی تھی۔ وہ اس کے پرینکس کا بھی ٹیچرز کو جا کر بتا دیا کرتی تھی، حالانکہ وہ جو نہیں بھی کرتی تھی وہ بھی بڑھا چڑھا کر کہتی تھی، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ کئی بار کوششوں کے بعد بھی وہ ان کا گروپ نہیں توڑ پائی، مگر اب جو مذہب کارڈ اس کے ہاتھ لگ چکا تھا، اس کے لیے وہ حکم کا اکا ثابت ہونا تھا۔ وہ سر سکندر کا بھی سب کے سامنے آج ماہم کو یوں بلانا اور جان بوجھ کر یہ سوال کرنا سب سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے جان چکے تھے۔ چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے، مگر سب کے سامنے پوچھ کر وہ ظاہر کر چکے تھے کہ وہ اس کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہی 2 کارڈز یوز کر کے میں نے تم سب کو خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام بھی فضا نہیں۔ گرلز، کل تک یہ بات پورے کالج میں پھیل جانی چاہیے۔ اس کے لیے پوسٹر لگانے پڑے، سوشل میڈیا یوز کرنا پڑے، سب کرو۔ ہر انسان کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دو۔ وہ سانس کم لے کر مگر نفرت زیادہ محسوس کرے۔ مجھے اس مہم کو منہ کے بل ایسا گرانا ہے کہ وہ ساری زندگی نہ اٹھ سکے۔ اس کا وجود اس وقت سراپا نفرت بن چکا تھا، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی یہ لگائی ہوئی آگ کس کس کو نگل جائے گی۔ 1-2 دن میں یہ بات پورے کالج میں پھیل چکی تھی، غرض کہ سینئر اسٹوڈنٹ سے لے کر نئے والا ہر اسٹوڈنٹ ماہم نام اور اس کے عقیدے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کے پوسٹر کالج میں جگہ جگہ چپکائے جا چکے تھے۔ پہلے دن ہانیہ اور ماریا یہ سب دیکھتی رہی، اسی لیے دوسرے دن کالج ہی نہیں آئیں، اور امید اس دن کے بعد کالج گئی ہی نہیں تھی۔ اس لیے وہ اس سب سے لا علم تھی۔ ماریا اور ہانیہ نے بھی اسے کال کر کے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا، مگر وہ دونوں اس بات پر ریلیکس تھیں کہ کالج میں صرف ماہم کی ہی بات کی جا رہی تھی، ان کا ذکر نہیں تھا۔ اسی لیے تیسرے دن وہ کالج آ گئیں۔ 3 گاڑیاں کالج کے وسط میں آ کر رکیں۔ گارڈز نے ہمیشہ کی طرح جلدی سے اتر کر ڈور اوپن کیا۔ وہ گوگلز لگاتی ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور موبائل لیے باہر نکلی۔ تم لوگ چلے جاؤ، آج میری ایکسٹرا کلاس ہے تو 4 بجے تک آ جانا۔ سوری میم، بٹ ہمیں کالج کے باہر سے 1 سیکنڈ ہٹنا بھی الاؤ نہیں۔ تو یہاں سے تو جاؤ باہر، وہ دانت پیستی بولی۔ میم آپ کلاس میں چلی جائیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ حد ہے بھائی، I said go right now۔ ہمیشہ اس کی گاڑیوں کی وجہ سے وہ سب کی نظر کا مرکز بنتی تھی۔ صبح شام اس کو غصہ میں آتے دیکھ وہ حکم بجا لاتے چلے گئے۔ وہ واپس مڑتی موبائل کی طرف متوجہ ہوتی ہانیہ اور ماریا کو میسج کرنے لگی۔ جب اسے کچھ عجیب لگا، کچھ بہت عجیب وائبس ہیں، جیسے کچھ بہت غلط ہے یا ہونے والا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ نارملی وہ گاڑیوں کے جانے کے بعد نارمل ہو کر ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے تھے، مگر آج وہ نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، زیادہ اسٹوڈنٹ اس کے آس پاس بڑھنے لگے۔ وہ کافی حیران ہوئی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟
وہ ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو پیچھے کرتی سب پر ایک بھرپور نظر ڈال گئی۔ یہ ایسے سب اسٹوڈنٹس عجیب نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مگر پھر سر جھٹک کر اگنور کر گئی، کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی ایک انڈا آ کر اس کے سر پہ پھوٹا۔ اس کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا، مگر جب اپنے بالوں پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو اس کا منہ کھل گیا۔ آنکھیں پھاڑے صدمے سے اس جانب دیکھا جہاں سے انڈا آیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس انسان کو دیکھ سکتی، اس پر ٹماٹر اور انڈوں کی بارش کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہجوم سے اس کے کافر کافر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈونٹ ڈو دس، ہے اسٹاپ دس۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں یہ سب روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، پر جب ان آوازوں پر غور کیا تو وہ لمحے میں سمجھ گئی کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی نیچے زمین پر بیٹھ کر چیخنا شروع ہو گئی، نہیں ہوں میں کافر، تم سب ہو کافر، تم لوگ ہو، میں مسلمان ہوں، تم لوگوں کا عقیدہ خراب ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخ چیخ کر بول رہی تھی، مگر اس کی آواز اس ہجوم کی آواز میں دب رہی تھی۔ اس کو سر سکندر کے الفاظ یاد آئے تھے، تو یہ پرسنل لیول پر آ کر سزا سنائی ہے مجھے۔ کئی آنسو اس کے نکلے تھے، مگر پھر اپنی دوستوں کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھیں؟ وہ ہوتی تو یقیناً اس کی ڈھال بنتی، اس کو بچا لیتی، اس کے حق میں بولتی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر دائیں اور بائیں جانب دیکھا۔ کوئی چہرہ شناسا نہ لگا، مگر جب نظر سامنے پڑی تو لگا ساری دنیا رک گئی ہے۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا گئی، مگر صحیح معنوں میں وہ اب ٹوٹی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے مجمع میں کھڑی ماریا اور ہانیہ پر گئی، وہ خاموشی سے کھڑی اس کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں کسی بھی جذبے سے خالی تھیں۔ تو کیا آج میں پھر سب کچھ کھو چکی ہوں؟ اس نے ہچکی لی تھی۔ ان دونوں نے اس کا اپنی طرف یوں دیکھنا نوٹ کر کے نظریں چرائی تھیں، جیسے امید اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ ایک بے بس نظر اس نے باقی سارے مجمع پر ڈالی، شاید کسی کو اس پر ترس آ جائے اور یہ سب رکوا دے، مگر سب کو تماشائی بنے دیکھ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ وہ اب رونا بھول چکی تھی، اب خاموشی سے یہ سب برداشت کرنے لگی۔ جب یہی نصیب تھا تو یہی صحیح۔ تبھی وہاں ٹیچرز اور مینجمنٹ کے لوگ آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہٹو آگے سے سب، کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے ہو جاؤ۔ سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو زمین پر انڈوں اور ٹماٹروں کی زد میں بیٹھے دیکھ جلدی سے سب کو روک دیا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کس نے آپ کو اجازت دی یہ سب کرنے کے لیے؟ کالج پرنسپل اونچی آواز میں بولا۔ ان کی آواز میں کافی غصہ تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ سامنے آئے۔ مگر سارے خاموش کھڑے تھے، اب آوازیں کسنا بھی بند ہو گئے تھے۔ انڈے اور ٹماٹر مارنے والے بیچ میں سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہے تھے۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے، اب وہاں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ فضا جس نے یہ سب کروایا تھا آج دل سے اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑی اس کی یہ حالت دیکھتے اپنی کامیابی انجوائے کر رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں، زمین پر منہ کے بل ایسا گراؤں گی کہ کبھی نہیں اٹھ سکو گی۔ اور دیکھ لو تمہاری سو کالڈ دوستیں جن پر بڑا غرور تھا، وہ تک تمہاری مدد کو آگے نہیں بڑھیں۔ پہلے تو ان سے بھی حساب برابر کرنا تھا، مگر آج ان کی خاموشی نے ان کے سارے گناہ دھو ڈالے۔
جاؤ بخش دیا انہیں تمہارے صدقے۔ اٹھو بیٹا، کون ہو آپ؟ کچھ ٹیچر امید کی جانب بڑھیں، مگر اس کا چہرہ دیکھتی وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ 2 دن سے وہ لوگ پوسٹرز اور سوشل میڈیا پر سب دیکھ چکی تھیں کہ ماہم کون ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے، اس لیے جو ہمدردی تھی فوراً غائب ہوئی۔ یہی حال مینجمنٹ کے لوگوں کا بھی تھا، کوئی بھی اس کی جانب نہیں بڑھا۔ اسی اثنا میں وہاں میم نورین کی انٹری ہوئی۔ دوسرے شہر میں کانفرنس ہونے کی وجہ سے وہ 3 دن بعد کالج آئے تھے، اور آتے ہی وہ ہاں اس طرح اسٹوڈنٹ کا ہجوم دیکھتے ان کی جانب بڑھیں۔ ان کی نظر زمین پر بری حالت میں بیٹھی اسٹوڈنٹ پر پڑی تو وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھیں۔ پاس جھکتی جب نظر ماہم کے چہرے پر پڑی تو ان کے اوساں خطا ہو گئے۔ ماہم آپ؟ وہ صدمے سے اتنا ہی بول پائیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتی، بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ تب تک ٹیچرز اور مینجمنٹ اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ہٹا چکے تھے۔ اتنی دیر بعد کسی کا خود کے پاس آ کر پہچان کر دھتکارنے کے بجائے یوں چہرہ دیکھ کر امید خود پر اپنا ضبط کھوتی ان کے سینے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے بچا لیں، میں کافر نہیں ہوں، سب جھوٹ بول رہے۔ وہ ہچکیاں لیتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی ان سے التجا کرنے لگی۔ میم نورین جو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھیں، اس کے اس طرح رونے پر اور بولنے پر پریشان ہوئیں، مگر جیسی وہ اس وقت انہیں ڈری سہمی لگی وہ اسے کچھ کہہ نہ سکیں اور رونے دیا۔ اٹھیے آپ، چلیے آفس میں، چلیے میرے ساتھ، وہاں بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو آرام سے اٹھاتی اپنے آفس کی طرف لے گئیں۔ وہ ان کے ساتھ چپکتی ان کا ڈریس خراب کر چکی تھی۔ آفس پہنچ کر انہوں نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ کافی دیر وہ اس کی حالت کا نارمل ہونے کا انتظار کرتی رہیں، مگر اب ان سے مزید صبر نہ ہوا۔ انہوں نے چپڑاسی کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا، جس نے انہیں 2 دن کیا کیا ہوتا رہا سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کے ان کا دل لرز گیا۔ اتنا سب کیسے؟ کس نے بتایا سب کو آخر؟ کون کر سکتا ہے یہ سب؟ یہ بات تو وہ خود بھی کتنے عرصے سے جانتی تھی، مگر کبھی انہوں نے کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جلدی سے پتہ لگائے یہ پوسٹر کس نے لگائے، وہ غصے سے بولی۔ میم، پوسٹر چھپ کر لگائے گئے ہیں جن کی نشاندہی نہیں ہو سکی، اور بار بار اتارنے پر بھی لگا رہے تھے۔ یہ کام اسٹوڈنٹس کا ہے جنہیں اچھے سے پتہ ہے کیمرے کہاں کہاں لگے ہیں، اس لیے کافی احتیاط سے لگائے جانے کی وجہ سے کیمرہ میں بھی کوئی نہیں پکڑا جا سکا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ امید تھوڑا سنبھلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے ماہم، آپ ابھی رکیے۔ نہیں میم، آپ کا بہت شکریہ، مگر مجھے اب جانا ہے۔ وہ چہرے کا اسپاٹ کرتی بغیر جواب سنے اسی حالت میں آفس سے نکل گئی۔ باہر گارڈز اسے پہچان نہ سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی انہیں چلانے کا حکم دیتی گھر روانہ ہوئی۔ مجھے سزا دینے کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تصور میں سکندر کو سوچتی سر سیٹ پر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ پھر نظروں کے سامنے ہانیہ اور ماریا کا چہرہ آیا۔ آنکھیں ایک بار پھر اشک بار ہوئی۔ So that is the end of episode 35۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔